बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तुम्हारी किस्मत में पैसा बिल्कुल नहीं है मियाँ, हाथ की लकीरों में बस गुर्बत ही लिखी हुई है। कोई फ़ायदा नहीं है, जिस काम में भी हाथ डालोगे इसे नुकसान ही उठाओगे। तुम्हारा शुमार उन नौजवानों में होता है कि सोने में भी हाथ डाले तो मट्टी हो जाए। मैंने अपना हाथ उस पामिस्ट के हाथ से खींचा था, एक तीखी नज़र उस पर डाली, जेब में पड़ा आखिरी 100 का नोट निकालकर उसके हाथ पर फेंका और खड़ा हो गया। अपनी बदकिस्मती का अंदाज़ा तो मुझे पिछले 1 साल से हो गया था। पिछले 1 साल से मैं नौकरी के लिए जूतियां घसीट रहा था, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली थी। घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझसे नौकरी के बारे में दरियाफ्त करने लगी। मैं चिढ़कर बिना जवाब दिए ही अपने कमरे में चला गया। 1 साल से मेरी माँ बस मेरी नौकरी के मिल जाने के इंतज़ार में थी। रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो पामिस्ट की बात मेरे जहन में घूमने लगी। ये तो उसकी बात सच थी। मैं जिस काम में हाथ डालता मुझे नुकसान का ही मुंह देखना पड़ रहा था, लेकिन मैं सारी ज़िंदगी यूं तो नहीं गुजार सकता था। फिर मैंने सोचा कि हाथों की लकीरों पर तो यकीन वैसे भी नहीं करना चाहिए। बहसीयत मुसलमान होने के मुझे किसी पामिस्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने करवट बदली और खुद को झूठी तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, ये पामिस्ट कुछ नहीं होते और ना ही हाथों की लकीरों में किस्मत का हाल लिखा होता है। मैं मेहनत करूंगा तो यकीनन कामयाब हो जाऊंगा। दूसरे दिन ही मैंने अपने दोस्त से अपने उस परेशानी के बारे में बात की। वो मुझे एक नजूमी के पास ले गया। जो मैं उसके कमरे में गया तो अजीब सा माहौल था। कहने को वो नजूमी था, सितारों का इल्म रखता था। उसके कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था और सामने कुर्सी पर बैठा था। सामने रखे टेबल के शीशे के नीचे सितारों की तस्वीरें लगी हुई थी। सामने ताश के पत्ते नुमा ताश पड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ अजीबोगरीब किस्म की थी। मैं अपने दोस्त के साथ सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने मेरा नाम, दिन, तारीख, पैदाइश सन पूछा। मैंने बता दिया। फिर वो ताश के पत्तों को घुमाने लगा। फिर कुछ पत्ते उसने उठाकर मेरे सामने रख दिए। पत्ते उठा उठाकर आंखें बंद करता और उंगली से आसमान की तरफ न जाने कैसे इशारे बाजियां करता। मुझे तो वो देखकर ही ढोंगी सा लग रहा था। मैंने अपने दोस्त को यूं देखा कि जैसे उसे देख रहा हूं कि यहाँ तो आना ही बेकार हुआ। अभी ये अमल जारी था कि मुझे लगा एक सर्द हवा की लहर मेरे अंदर अचानक से दौड़ी है। जून की गर्मी के मौसम में भी कपकपा उठा था। मुझे लगा जैसे कि कोई एक सर्द हवा की लहर मेरे अंदर सरायत कर गई हो। मेरे दिल की धड़कन यकबारगी से तेज हुई थी। मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लगता था कुछ हुआ है। इसके बाद उस शख्स ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल साकित थी। मुझे कहने लगा कि मेरी आंखों में देखो। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। इसके बाद मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। फिर मुझे कहने लगा कि तुम्हारे सितारे बहुत गर्दिश में है, नाकामियां ही नाकामियां है तुम्हारी किस्मत में। मैंने दिल में कहा कि ये कौन सी नई बात है जो तुम मुझे सुना रहे हो। ये बातें तो मैं जानता हूँ। अभी ये लफ्ज़ मेरे मुंह में थे तो वो कहने लगा कि नई बात भी सुना देता हूँ, क्यों फिक्र कर रहे हो। ये सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था। वो मेरी सोचों को कैसे पढ़ बैठा था। अब तो मैं सोचने से भी गुरेज करने लगा कि कहीं मेरी कोई गलत सोच उसे बुरी ना लग जाए। बहरहाल जो भी था, मैं दिल में उस शख्स के लिए ये मानने पर मजबूर हो गया था कि वो वाकई कोई चीज़ है। बहरहाल इसके बाद जो बात उसने मुझसे कही वो तो मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन सी बात थी और अजीब भी। मैंने आज तक ऐसी बात किसी के मुंह से सुनी नहीं थी। मैंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। वो कहने लगा, मुमकिन है। अगर तो तुम किसी ऐसी लड़की के साथ ताल्लुक़ बनाओ जिसका सितारा ज़हरा हो तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, वरना भाई तुम हमेशा मुफरीद ही रहोगे। ये कहकर उसने हमें जाने के लिए कह दिया। मैंने दिल में सोचा यहाँ आना भी बेकार साबित हुआ। मेरे दोस्त ने कहा कि अब तुम बस दुआ ही करो तो तुम्हारा मामला हल हो सकता है। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे तो कोई भी राह नज़र नहीं आ रही। अपने दोस्त को मैंने मोटरसाइकिल पर ही उसके घर उतारा था। फिर उसे उधार 200 रुपये मांगे कि मुझे पैसे दे दो, जैसे ही नौकरी लगी वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरी बाइक में पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसने मुझे ताज्जुब से देखा और कहा कि पिछले 1 साल से तुम मुझे यही कह के कई हज़ार रुपए ले चुके हो। बहरहाल मेरा दोस्त बहुत अच्छा था। उसने बातें तो मुझे खूब सुनाई, लेकिन 200 के नोट भी पकड़ा दिए। मैंने 200 रुपये अपनी जेब में डाले, लेकिन मुसीबत ये थी कि पेट्रोल पंप कोई भी करीब नज़र नहीं आ रहा था और मेरी बाइक आखिरी लम्हों पर थी। रात के 1 बज गए थे और गलियां सुनसान सी होने लगी थी। मैंने शॉर्टकट के चक्कर में मोटरसाइकिल एक सुनसान से इलाके में डाल दी कि यहीं से गलियों से निकलूंगा तो जल्दी मेन रोड पर पहुंच जाऊंगा, जहां मुझे बासानी पेट्रोल पंप मिल जाता। लेकिन जिस इलाके में मैं दाखिल हुआ वहां पे बिल्कुल सन्नाटा था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद उस इलाके की लाइट बंद थी।
جتنی جلدی مجھے وہاں سے نکلنے کی تھی اتنا ہی میرا سفر طویل ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ گلی کا موڑ مڑتے ہی میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ موٹر سائیکل کی سامنے کی لائٹ بھی بند ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، لو بھائی، ہو گیا ستیہ ناس، پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کیسے موٹر سائیکل کو گھسیٹتے ہوئے باہر مین روڈ تک پہنچوں گا۔ جو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ بہت ساری گلیاں مجھے دکھائی دینے لگی تھی۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرنے پر میں جلد مین روڈ تک پہنچ جاؤں گا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ جانے میں کہاں آ چکا تھا۔ اس وقت گلیاں مجھے بھول بھولیاں سی لگنے لگی، فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کہاں سے جاؤں۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور ایک گلی میں موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر لے جانا شروع کیا۔ گلی بہت سنسان تھی، اندھیری رات تھی اور چاند کی بھی آخری تاریخیں چل رہی تھی۔ آسمان بھی روشن نہ تھا، اس پر ہبس اور گرمی جہاں سے میں گزر رہا تھا وہاں پر مجھے کوئی بھی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک گلیوں میں اپنی بائک کو لے کر گھسیٹتا رہا۔ اچانک مجھے سامنے ایک لڑکی نظر آئی جو تنہا پریشان تھی۔ کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کالے رنگ کی چادر میں اس کا سفید دودھیا رنگ واضح ہو رہا تھا۔ اس سنسان گلی میں ایک لڑکی کا کھڑے ہونے کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ رات کے اس پہر شاید اپنا کوئی گاہک ڈھونڈ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر میرے پیچھے پڑ جاتی، میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی سوچی تھی، لیکن جیسے ہی میں بائک اس کے پاس سے گزارنے لگا تو کہنے لگی، بات سنیں۔ لیکن میں نے اس کی بات تو یکسر انداز کیا اور اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھا دی اور میرا پیچھا کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ بات سنیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میں جس رکشے میں گھر آ رہی تھی وہ رکشہ راستے میں خراب ہو گیا، اس لیے میں پیدل ہی گھر کے لیے نکل پڑی، لیکن اب میں چل چل کر تھک چکی ہوں۔ دوسرا مجھے راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بس آپ مجھے مین روڈ پر چھوڑ دے۔ شکل سے وہ مجھے تھوڑی کچھ مجبور سی لگ رہی تھی، لیکن میں اسے کیا راستہ بتاتا؟ میں تو خود بھول چکا تھا کہ میں کہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، میری موٹر سائیکل خراب ہے اور میں خود بھی راستہ بھول چکا ہوں، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی کہ کوشش کریں، شاید آپ کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے، بس آپ مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں۔ میں نے اسے بہت دفعہ کہا کہ اس میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے، یہ اب نہیں چلے گی، لیکن وہ بضد تھی۔ میں تنگ آ کر موٹر سائیکل پر بیٹھا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں یہ کب سے سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا پیٹرول بالکل ختم ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہہ کر موٹر سائیکل کو ایک ہی بار میں کک ماری تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی اور کچھ مجھے اس لڑکی کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ میں جان بوجھ کر اس کو نہ بٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اسے بات کی وضاحت کرتا وہ فوراً سے میری بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، جلدی چلیں، بس مجھے مین روڈ تک چھوڑ دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، میرے گھر والے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، رات کا 1 بج گیا ہے۔ موٹر سائیکل تو سٹارٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بنا وقت ضائع کیے ادھر ادھر گلیوں میں چکر لگانے شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی میں 3 گلیوں کو کراس کیا سامنے دور نظر آ گیا۔ حالانکہ میں کئی بار اپنی بائک پر پہلے بھی وہاں سے گھوم چکا تھا، لیکن مین روڈ مجھے مل نہیں رہا تھا۔ لڑکی کہنے لگی، اف، مین روڈ یہاں تھا، میں تب سے گلیوں میں گھوم پھر رہی ہوں۔ اس کی بات نے بھی مجھے حیران کر دیا کہ وہ بھی پریشان تھی۔ بہرحال وہ کہنے لگی کہ یہاں تو مجھے کوئی بھی رکشہ نظر نہیں آ رہا، مہربانی کر کے آپ مجھے بھی گھر تک چھوڑ دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کچھ دیر بعد میرے ساتھ جو انکشاف ہوگا وہ میری عقل کو حیران کر کے رکھ دے گا۔ میں جیسے ہی پیٹرول پمپ پر پہنچا اور کہا کہ اس میں 200 کا پیٹرول ڈال دو، پیٹرول پمپ پر جیسے ہی ٹینکی کھولی تو کہنے لگا ٹینکی تو فل ہے۔ یہ سن کر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے ٹینکی ویسے بند کی، 200 کا نوٹ دوبارہ جیب میں ڈالا اور بائک چلا لی۔ وہ لڑکی جہاں جہاں مجھے بتاتی میں چلے جاتا رہا۔ بڑا عجیب سا علاقہ تھا، ویران سا، سنسان بھی تھا۔ ایک گھر کے سامنے اس دن موٹر سائیکل کھڑی کروائی اور کہنے لگی، بہت بہت شکریہ۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں نے اپنے پرس سے چابی نکالی اور تالا کھولنے لگے۔ میں حیران ہوا تھا، وہ تو کہہ رہی تھی اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے اور یہاں تو گھر خالی تھا، تالے کی چابی تو اس کے پاس تھی۔ بہرحال میں نے وہاں سے جانے میں بہتری سمجھی کیونکہ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میری والدہ میرا انتظار کر کر کے پریشان ہو رہی ہوگی۔ میں وہیں سے واپس آ گیا، لیکن جیسے میں مین روڈ پر پہنچا میری بائک پھر یوں رک گئی جیسے کہ کبھی چلی ہی نہ ہو۔ میرے لیے دوسرا حیرت کا جھٹکا یہ تھا کہ جب میں نے ٹینکی کھول کر دیکھا تو ٹینکی بالکل خالی تھی، لیکن شکر تھا کہ سامنے پیٹرول پمپ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں چکر کھا کر گر جاؤں گا، میرے ساتھ کیا عجیب و غریب سی باتیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں نے پیٹرول پمپ سے پیٹرول ڈلوایا اور گھر چلا آیا۔ میں اپنی فائل اٹھائے پھر کسی آفس میں نوکری کی تلاش میں چلا گیا، لیکن میں جانتا تھا کہ نوکری مجھے اب بھی نہیں ملے گی۔ 1 سال سے میں در در کی ٹھوکریں کھا کے تھک گیا تھا۔
جیسے ہی روڈ پر پہنچا تو میں نے بس اسٹاپ پر اس لڑکی کو دیکھا، وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، پھر مجھے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی۔ میں نے آس پاس دیکھا کہ کسی نے اسے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں، ورنہ سب لوگ یہی کہتے کہ لڑکی مجھے اشارے بازیاں کر رہی ہے۔ اور یہاں وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں سیدھا سیدھا اپنا راستہ ناپتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ اس لڑکی کے پاس جاؤں۔ پھر بھی نہ جانے کیوں میں اس کے پاس چلا گیا۔ کوئی عجیب سی کشش تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگی کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے گھر چھوڑا۔ میرے گھر والے بہت پریشان تھے کہ میں اتنی دیر سے کیوں پہنچی۔ بہرحال مجھے لگا یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ گھر پر جو تالا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی نوکری کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی اس بار ضرور لگ جائے گی۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگی بس کہہ سکتی ہوں، آپ جائیں آپ کی نوکری لگ جائے گی۔ میں نے اس کی بات کو سرسری سا لیا تھا، لیکن جب میرا انٹرویو ہوا تو میرے باس نے مجھے خبر سنائی، میرا دماغ کھل کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں نوکری پہ رکھ لیا اور تنخواہ بھی اچھی تھی۔ کچھ دیر تو میں بے یقینی سے اپنے باس کی طرف دیکھتا رہا، پھر مجھے اس لڑکے کی بات یاد آنے لگی۔ مجھے لگا کہ واقعی اس لڑکی میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ اس کے کہنے پر مجھے نوکری مل گئی۔ میں واپس جب گھر جا رہا تھا تو وہ لڑکی پھر بس اسٹاپ پہ کھڑی تھی، مجھے ویسے ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس بار میں خود اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا آپ کو گھر چھوڑ دوں؟ تو مسکرا کر میری بائک پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے گھر کے پاس جا کر اپنی بائک کو روکا تھا۔ جیسے وہ بائک سے نیچے اتری کہنے لگی آپ کو مبارک ہو، آپ کو نوکری مل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کیسے جانتی ہو کہ مجھے نوکری مل گئی؟ کہنے لگی اس دن آپ نے بتایا تو تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کے ہر کام الٹ ہوتے ہیں۔ میں سوچ کر یاد کرنے لگا تھا کہ یہ بات میں نے اسے کب کہی تھی۔ پہلے تو مجھے یاد نہیں آیا، مجھے لگا شاید جو میری موٹر سائیکل پر بحث ہو رہی تھی اس وقت میں نے کہہ دیا ہو کہ بھائی میری بائک نہیں چلے گی کیونکہ میرے ستارے گردش میں ہیں۔ میں نے کہا اس سے میری نوکری ملنے کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگی تعلق یہ ہے کہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو مل جاؤں جس کے ستارے گردش میں ہوں گے تو اس کو میری موجودگی سے بڑا فائدہ ہوگا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ یہ سن کر تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میری نوکری ضرور لگی تھی۔ میں اسے اس کے گھر چھوڑ کے واپس اپنے گھر آ گیا، لیکن میرا ذہن اس لڑکی کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ اب وہ روز مجھ سے ملنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ جب میری کسی کامیابی کے بارے میں کہتی وہ کام فوراً سے ہو جاتا، لیکن ایک بات جو اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر میں بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی میری وجہ سے آپ کے اتنے کام ہوئے ہیں، کیا حرج ہے کہ میرا بھی ایک کام کر دو؟ میں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا کام ہے؟ تمہاری وجہ سے تو میری تنخواہ بھی ڈبل ہو گئی ہے، تم میرے لیے بہت لکی ہو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم بھی میرے لیے بہت لکی ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، تمہیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو۔ اس نے بات دوری چھوڑ دی تھی۔ میں کچھ گھبرایا تھا، مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے کہ وہ لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی ہے، تبھی ایسی بات کہہ رہی ہے۔ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ پلکیں نہیں جھپکتی تھی، یا شاید جب میں اسے دیکھتا تھا تو وہ پلکیں جھپکنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تھا اس کی آنکھوں میں، اس لیے میں دیکھنے سے اجتناب بھی کرتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں کاروباری طور پر مضبوط ہو جاؤں، پھر ہی شادی کے چکر میں پڑوں، اور محبت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم بتاؤ کیا کام کرنا ہے؟ مجھے دوبارہ جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑا کے رکھی۔ کہنے لگی مجھے تمہاری ایک رات چاہیے، ادار ہی دے دو، اس کے بدلے تمہیں لاکھوں دوں گی۔ یہ سن کر تو میرے کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی مجھ سے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ شاید میرا پہلا اندازہ ہی اس کے بارے میں ٹھیک تھا۔ وہ واقعی ایک کال گرل لگ رہی تھی۔ جب بھی میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا تو گھر پہ بڑا سا تالا ہی لگا ہوتا تھا۔ میں نے کہا ایسا مرد نہیں ہوں، نہایت شریف انسان ہوں۔ کہنے لگی اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر وہیں پہ لا کے کھڑا کر دوں گی جہاں سے تم چلے تھے۔ اس وقت تو میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ دوبارہ سے سڑک پہ آ کے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ میری تنخواہ بہت اچھی لگ چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر مرمت کا کام شروع کروا دیا تھا اور اپنے باس سے قرض میں پیسے بھی لے چکا تھا۔ مجھے تھا کہ تنخواہ سے کٹوا لوں گا۔ اگر وہ لڑکی واقعی ایسا کرتی تو یقیناً مجھے سڑک پہ لا سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے آج تک ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس طرح کے گناہ کا ارتکاب کے لیے وہ مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک رات کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگ لوں گا، لیکن اگر اس کی وجہ سے میری نوکری چھوٹ گئی تو پھر میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ بہرحال میں نے اپنے دل کو گناہ کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اگلے روز وہ لڑکی مجھے ملی تو میں نے کہا مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ میری بات سن کے وہ بے حد خوش ہوئی۔ مجھے کہنے لگی جس گھر میں تم مجھے چھوڑتے ہو رات کو ٹھیک 1 بجے وہیں باہر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میری ماں 12 بجے تک سو جاتی تھی، اس لیے اماں کے سوتے ہی میں گھر سے باہر نکل گیا۔
آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد 12:30 بجے تک میں اس کے گھر پر موجود تھا۔ اس رات اس کے گھر پر تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک دستک دی تو فوراً سے دروازہ کھل گیا، جیسے وہ میری ہی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں اپنے ہوش کھونے لگا تھا۔ میرے سامنے وہ سجی سنوری کھڑی تھی، میرا تو سکھ چین چرانے کا ہنر رکھتی تھی، اور اس وقت تو قیامت ڈال رہی تھی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو مجھے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کو دیکھ کر میرے رہے سہی ہوش بھی فنا ہونے لگے تھے۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، جیسے شادی کی پہلی رات دلہے کا کمرہ سجا ہوتا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں تو اچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی بہکنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کی رات اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ وہ لڑکی میرے قریب آنے لگی، میں اس کے حسن میں کھونے لگا تھا۔ جیسے ہی لڑکی نے مجھے اپنے حصار میں لیا اور مجھے اپنے ساتھ لگانے لگی، مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس وقت چکرا سا گیا۔ میں ایک مضبوط اعصاب کا مرد تھا، اس کمزور لڑکی کی طرف سے خود کو آزاد کرنے میں بے بس تھا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہی تھی، میں تو جیسے خمار میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی طویل رات نہیں دیکھی تھی جتنی کہ آج کی رات تھی۔ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح اٹھو تو ایسے لگا جیسے ایک رات میں میری ساری طاقت نچوڑ کے رکھ دی ہو، میرے جسم سے جان ہی نکل چکی ہو۔ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ وہ لڑکی انسان نہ تھی، کوئی بھی لڑکی ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ابھی بھی اپنا سانس کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اٹھنے کی بے حد کوشش کر رہا تھا، مگر رات کی طرح بالکل بے بس تھا۔ میں بمشکل اٹھ کر نیم دراز بیٹھا تھا۔ اتنی دیر میں وہ لڑکی نہا کر میرے سامنے کھڑی ہوگی، کہنے لگی، دیکھنا آج پورے 2 لاکھ کا نفع ہوگا، تم جاؤ، جا کے جو کام کرنا چاہتے ہو کر لو۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اٹھ کر اپنے قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس جاتا۔ اسے کہا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو، جو بھی بات کرو کھل کھلا کر کرو۔ کہنے لگی، اب بھی تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ تمہیں اس رات میں ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں، جس نجومی کے پاس تم گئے تھے میں اس کا کام کرتی ہوں۔ اس شخص نے اپنی پڑھائیوں سے مجھے اپنا قابض کیا ہے کہ وہ مجھ سے اپنے پاس آنے والے لوگوں کے کام نکلواتا ہے۔ اسے بس دوسروں کے بارے میں معلومات فراہم کر دیتی ہوں، جس سے کہ وہ اچھے پیسے کما لیتا ہے۔ لیکن اس دن جیسے ہی میں نے تمہیں اس کے آفس میں آتے دیکھا تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا کہ جیسے تم ہو۔ بس میرا دل تم پہ آ گیا، اس لیے تمہیں ایسی راہ پر چلا دیا جہاں پر تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے، اس لیے تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو اس ایک رات میں ہی تمہاری دیوانی ہو گئی ہوں، میں تو ایسی کئی راتیں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اندر ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی، میں جرجری سی لے کر رہ گیا تھا۔ میں اس جن زادی کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہارے ساتھ اب مزید وقت نہیں گزار سکتا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ میں تم پر عاشق ہو چکی ہوں، تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کے بعد تو جیسے میں اس کے حصار میں آ گیا تھا۔ وہ مجھے اپنا زبردستی اسیر بنا چکی تھی۔ جب اس کی خواہش ہوتی، نہ جانے وہ کیا مجھ پہ کرتی کہ میں بے چین سا ہو کر رات کے پہر اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کرتا اور اس کے گھر پہنچ جاتا۔ وہ جب دروازہ کھولتی تو تیار ہوتی، جیسے وہ جانتی تھی کہ میں ضرور آؤں گا، اور میں کسی کٹ پتلی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے آنے لگتا، جیسے کہ پتنگ کی ڈور اس لڑکی کے ہاتھ میں ہو۔ میری رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، میری صحت خراب ہونے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جب بھی مجھے بلاتی میں دوڑا چلا آتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ خود کو اس کے حصار سے نکال سکوں، لیکن ہر بار ہی بے بس ہو جایا کرتا۔ وہ مجھ پر ایسا جادو کر دیتی کہ میں تو بس کچھ ہی بول بال جا وہ مجھ پر ایسا جادو کر دیتی کہ میں تو سب کچھ ہی بھول بال جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میں اس کے سوا کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جن زادی ہے، میں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ میری خراب حالت دیکھ کر تو میری امی بھی پریشان ہونے لگی تھی، کہنے لگے کہ بیٹا تم دن بہ دن بہت کمزور ہوتے جا رہے ہو، رنگت بھی پیلی پڑتی جا رہی ہے، وقت پر کھاتے کیوں نہیں؟ اوپر سے تمہاری یہ رات کی ڈیوٹی، جب سے تم نے رات کو بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، تمہاری حالت تو مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہتر ہے کہ اتنا کام مت کرو، خدا ہمیں جتنا دے رہا ہے اتنا ہی کافی ہے، میں اسی میں ہی راضی ہوں، کم از کم تمہاری طبیعت تو نہیں خراب ہوگی۔ امی ایک ہی سانس میں شروع ہو جایا کرتی اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر مجھے نصیحتیں کرنے لگتی، اپنا خیال رکھنے کا کہتی، مگر اب میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کے بیٹے پر تو ایک جن زادی کا سایہ ہو چکا ہے، جو کسی طور بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ آخر ایک روز میں نے باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں نے آیت الکرسی کا تعویذ اپنے کندھے پر باندھ لیا، جانتا تھا کہ اس سے جنات شیاطین دور رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جن زادی بھی ایسے مجھ سے دور ہو جائے۔ ہر ہفتے میں 2 بار وہ ضرور اپنے پاس بلاتی تھی، اگر میں نہ جاتا تو وہی مخصوص بس سٹاپ پر مجھے کھڑی ملتی اور پھر میں جیسے اس کے پیچھے دیوانوں کی طرح چلا جاتا۔ جب سے میں نے تعویذ باندھا تھا مجھے دوبارہ وہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ انہی دنوں میری امی میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی،
کہنے لگی کہ اب تو تمہاری نوکری بھی ہو چکی ہے اور تم کام بھی اچھا کرنے لگے ہو، گھر بھی ہمارا اچھا سیٹ ہو چکا ہے، اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ اور میرے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی، جو لڑکیاں انہیں پسند آتی وہ اس کی تصویر مجھے دکھاتی کہ بتاؤ بیٹا ان میں سے کون سی لڑکی کو تم اپنی بیوی بنانا چاہو گے۔ میں تو جیسے اس جن زادی کو مکمل طور پر بھول ہی چکا تھا۔ ہر خوبصورت لڑکی ایک سے بڑھ کر ایک تھی، مگر اس کے باوجود جو بات اس جن زادی میں تھی وہ ان میں نہیں تھی۔ خیر میں نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور اگلے روز میں اور امی اس کے ہاں رشتہ لے کر چلے گئے۔ جیسے وہ لڑکی کو باہر لے کر آئے تو لڑکی مجھے دیکھ کر چیخنے چلانے لگی، مارے خوف کے فرش پر گر گئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میں ایسے خوفناک انسان کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ دیکھتے دیکھتے وہ لڑکی تڑپنے لگی تھی، شاید اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا۔ میری امی نے یہ دیکھا تو فوراً وہاں سے اٹھ گئی، کہنے لگی کہ یہ لڑکی تو بیمار ہے، اسے تو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ اچھا خاصا شور شرابہ شروع ہو چکا تھا، مگر میں اور امی وہاں سے نکل آئے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، مگر خیر ہم اس کے بعد 2-3 رشتے مزید دیکھنے کے لیے گئے، مگر اگلے ہی روز وہ لڑکی یا تو مری ہوئی ملتی یا پھر کوما کی حالت میں چلی جاتی۔ اب تو لوگ کہنے لگے تھے کہ تمہارا تو بیٹا ہی منحوس ہے، جس گھر میں جاتا ہے فساد کر دیتا ہے، اور یہ بات رشتے والی آنٹی نے پورے محلے میں پھیلائی تھی۔ آخر کو وہ اسی محلے کی تھی اور ہر ایک سے جان پہچان رکھتی تھی۔ میری امی تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، کہنے لگی کہ نہ جانے تمہاری گردش کرتے ستارے کب سیدھے ہوں گے، پہلے تو تمہیں نوکری نہیں مل رہی تھی، اب خیر سے نوکری ملی ہے، گھر میں رقم آ رہی ہے، مگر اب تمہارے لیے کوئی لڑکی نہیں مل رہی، جہاں بھی جاؤ الگ ہی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو بات میرے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ اس روز جب میں نہانے کے لیے واش روم میں گیا تو یوں ہی بے دھیانی میں کندھے سے تعویذ اتار دیا۔ نہا کر جیسے باہر نکلا تو ایک مرتبہ پھر مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ بتایا ہوا وقت شدت سے یاد آنے لگا، دل چاہا کہ بس اٹھ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں۔ بار بار اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میری اماں نے کھانا میرے لیے تیار کر رکھا تھا، مگر میں نے ہر چیز کو وہیں چھوڑا۔ اماں مجھے بلاتی رہ گئی، مگر میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس لڑکی کے گھر چلا گیا۔ جیسے دروازے کے باہر پہنچا تو خود بخود ہی دروازہ کھل گیا۔ میں بے چینی سے اندر داخل ہوا، مگر وہ لڑکی سامنے موجود نہ تھی۔ میں بھاگ کر اس لڑکی کی جانب گیا جہاں پر اکثر وہ مجھ سے ملا کرتی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک مرتبہ پھر وہ کمرہ کسی دلہن کی طرح سجا تھا۔ وہ اپنے گھر میں بال کمر تک پھیلائے بیٹھی میز پر کھانا لگا رہی تھی۔ کہنے لگی میں جانتی تھی تم نے کھانا نہیں کھایا، یہ سب میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ تو جیسے میرے وجود میں رس گھول رہا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ میری انتہائی قریب بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی جانتے ہو کہ تم بھوکے ہو، کھانا نہیں کھا کر اس لیے میں نے تمہارے لیے خاص دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ وہ کھانا اور اس کی اشتہا انگیز خوشبو سن کر تو جیسے میں اپنی بھوک نہیں روک پا رہا تھا۔ میں وہ لذیذ کھانا کھانے لگا، وہ واقعی مجھے بڑا لذیذ لگ رہا تھا۔ ایسے پکوان تھے جو آج سے پہلے میں نے کھائے ہی نہ تھے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنات اتنے لذیذ کھانے بھی کھاتے ہیں۔ میں بھی کھانا کھانے میں یوں ہی مگن تھا کہ جب مجھے عشاء کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اذان کا ہونا تھا کہ ایک پل کو میرا وجود کسی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیوالے پر نظر ڈالی تو وہ نیوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ اس نیوالے پر چکن کی بوٹی نہیں بلکہ کیڑے رینگ رہے تھے۔ جیسے میری نظر سامنے پڑی روٹی اور کھانے پر گئی تو مجھے اب بکائی آنے لگی۔ وہاں پر تو کچا گوشت پڑا تھا، ہر سو کیڑے رینگ رہے تھے اور اس قدر بدبودار کھانا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے کچرے سے یہ سب کچھ اٹھا کر لایا گیا ہو۔ میں بکائیاں لیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر ہوا تو وہ ہڑبڑا کر مجھے دیکھنے لگی۔ فوراً میرے پاس آنا چاہا مگر میں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ جیسے اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میں تو جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا، کیونکہ وہ تو انتہائی بدصورت سی عورت تھی۔ چہرے پر جڑیاں تھیں اور اتنے موٹے موٹے دانے تھے کہ اس کی آنکھیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہیں اس کے سفید بال جو یوں اکڑے تھے جیسے صدیوں سے دھوئے ہی نہ گئے ہوں۔ اس قدر بدصورت عورت تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ تھی اس کی اصل حقیقت، اور میرے سامنے جس قدر خوبصورت بن کر آیا کرتی تھی اس کے سارے حصار، سارا جادو مجھ سے ہٹ چکا تھا۔ میں اپنے ہوش میں واپس آ چکا تھا۔ میں نے حقارت بڑی نظر اس پر ڈالی اور تھوکتا ہوا اس گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ میرے عقب سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، مجھے بلا رہی تھی، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ راستے میں میرا جی چاہا بے حد متلانے لگا تو سڑک کے کنارے الٹیاں کرنے لگا۔ آخر میں یہ سب کچھ کیسے کھا سکتا تھا؟ یہ تو صرف اور صرف نظر کا دھوکہ تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو بڑی ہی بدصورت اور غلاظت کھانے والی تھی۔ میں گھر واپس آیا تو میری خراب حالت دیکھ کر میری ماں بھی پریشان ہوگی۔ میں تو بالکل ہی زرد پڑ چکا تھا۔ میں امی کو اکھڑتے ہوئے سانس سے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ فوراً سے سمجھ گئی۔ فوراً میں نے لبوں پر انگلی رکھ دی اور مجھ پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی، کہنے لگی
کہ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو بہت پہلے سے نشاندہی کر چکی تھی کہ کچھ تو ہے جو بہت برا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھ پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کی، پھر مجھ پر دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ میں تو جیسے نقاہت سے نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب موجود تھے جو کہ روحانی علم بھی رکھتے تھے۔ وہ میری امی کو کچھ تعویذ دے کر بولے کہ یہ روز پانی میں گھول کر پلائیں، 5 وقت کا نمازی بنائیں اور ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنے کا کہیں، بہت جلدی اس کے حصار سے باہر آ جائے گا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری امی مجھ سے تفصیل پوچھنے لگی۔ میری آنکھوں میں تو آنسو آ چکے تھے۔ میں شرمندہ تھا۔ میں اپنی امی کو سب کچھ بتانے لگا، جسے سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ آخر میں ہی تو اکلوتا ان کا سہارا تھا۔ 1 ہفتے تک میں گھر ہی رہا۔ دوبارہ میرے خواب و خیال میں بھی وہ جن ذاتی نہیں آئی تھی۔ ہاں البتہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری نوکری نہ چھوٹ جائے۔ آخر یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی تو مجھے ملا تھا۔ اگر وہ چلی گئی تو میرا یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ مگر مجھے در در کی ٹھوکریں کھانا منظور تھی، بار بار یہ گناہ کرنا منظور نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی مجھے اپنی حالت پہلے سے بہتر محسوس ہونے لگی۔ میں ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت تو جیسے اب میرا معمول ہی بن چکی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ مجھے وہ جن زادی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میری شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی اور میں اب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ دوستو ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔